बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक के साथ नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ नेशनल इश्यूज के हवाले से। पाकिस्तान में इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है और हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब से उनकी हुकूमत आई वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ इस पूरे निज़ाम को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन शायद अपोजिशन उससे न कुछ मेरे ख्याल में सहमत नज़र नहीं आती। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी अब सहमत नज़र नहीं आता। अब हुआ क्या है जी कि आज शाम में बाबर अवान साहब और आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने बरमला कहा है कि हम डट कर मुकाबला करेंगे इलेक्शन कमीशन का। सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर मजीद इल्जामात लगा दिए। अभी पिछले इल्जामात ही नजरों से गुजर रहे थे, लास्ट वीक भी कुछ ऐसा हुआ। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड में बता दूं मेहमानों के आने से कबल, तो कहा गया जो कहा गया था आजम सवाती साहब की तरफ से, जी इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए, और बहुत सारी और बातें भी कही थी जो कि आप यकीनी तौर पे जानते होंगे। इसी के साथ साथ आज उससे पहले एक डेवलपमेंट और हुई कि 16 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करने का कह दिया जी फवाद चौधरी साहब को भी और साथ ही आजम सवाती साहब के लिए भी। आज उसकी जवाब, मेरे ख्याल में जवाबी कार्रवाई के तौर पर आज जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया कि हम तैयार हैं, आप डटकर मुकाबला करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें भी कही गई जो मेरे ख्याल में इंतहाई सीरियस साबित होंगी, खासतौर पे जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक जंग छिड़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जी आप जो है मरियम नवाज और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जब बयान देते हैं, अव्वल तो उनकी तकर्री को ही सवालिया निशान उस पर लगा दिया गया कि शायद आपको जो तकर्री की गई थी आपकी उस वक्त, तो इलेक्शन कमीशन मजबूर था, एक पॉलिटिकल तरीके से आपको लाया गया, ये कहा गया। फिर सिकंदर सुल्तान साहब को यह भी कहा गया कि आप जो हैं वो मरियम साहिबा और खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हमें आपने फौरन से नोटिस दे दिया है। ये बहुत सारे गिले शिकवे हैं हुकूमत के। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन जो है ये शुरू से एक ऐसा मसला रहा है कि जिसके ऊपर जो भी हुकूमती जमात होती है वो कुछ और राय रखती है और जब अपोजिशन में जाती है तो जमातों की कुछ राय बदल जाती है। माजी में भी जब इलेक्शन होते थे तो जो जमात जीत जाती थी उनको लगता था निज़ाम ठीक है, जो हार जाती थी उनको लगता था जी निज़ाम तो बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, धांधली हो गई है। और हारने के बाद इस तरह के जो बयानात थे वो कॉमन थे। इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं इस निज़ाम को बदलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम जाएंगे। इस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इतनी बज़िद क्यों है? फिर बज़िद होने के साथ साथ इस तरह के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या वो इल्जामात जेब देते हैं? विफाकी वज़रा को इस तरह के इल्जामात जेब देते हैं? इदारों के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना क्या जेब देता है? या इदारों को भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मुल्क की बात हो रही है उसी मुल्क के एक जिम्मेदार इदारे के आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल में सुलझ कर अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। ये जो सिलसिला है इसका आगाज जो सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर में जब ये बात हो रही थी, जब इस मसले पे बात हो रही थी, तब आजम सवाती साहब ने इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी भरमी का इजहार कर दिया था, एक यलगार कर दी थी, मेरे ख्याल में असल लफ्ज़ यलगार होगा, जो यलगार कर दी थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला किस करवट बैठेगा, क्या सिलसिला रहेगा, इस बारे में बिल्कुल हम जानेंगे। और नाज़रीन, जैसे मुझे मेरे गेस्ट ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं गेस्ट की तरफ बढ़ूंगा और गेस्ट मुझे बताएं कि अगर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो बिल्कुल मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे जो पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक हैं वो इस निज़ाम को पहले ही इंप्लीमेंट कर चुके हैं। जो एक क्वेश्चन खास तौर पे इसके ऊपर रेस किया गया है पार्लिमानी जितनी भी दीगर जमातें हैं उनकी तरफ से कि ये तो पहले ही निज़ाम आकर ख़त्म हो चुका है, तो हम एक ऐसा निज़ाम क्यों इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, हम किसी नए निज़ाम की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये आज का जो मुद्दा है पहला, इस पर हम बात करेंगे। जो दूसरा मौजू है आज का, उसकी तरफ भी बिल्कुल हम जाएंगे। दूसरे मौजू में आज जो मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, दूसरे मौजू पे हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में लाल मस्जिद का एक वाकया है जो कि तारीख से बहुत गहरा एक ताल्लुक रखता है। हमने देखा मुशर्रफ साहब के दौर में किस तरह लाल मस्जिद पे अटैक किया गया, क्या सिलसिला रहा। मौलाना अब्दुल अजीज साहब के हवाले से भी पूरी वीडियोस और चीज़ें मौजूद हैं। अब एक और वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें वो पुलिस को कुछ समझा रहे हैं या कुछ धमकी दे रहे हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला है। वो हम तो बेहतर नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर समझते हैं उसको। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे जी, ये मसला दोबारा क्यों हो रहा है, क्यों वो तालिबान के आने की बात कर रहे हैं, क्यों झंडा जो है वो लहरा दिया जाता है। हमारी जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी जगह हैं, क्या वो इस चीज़ से पाक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो एक तो इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ अर्नाब गोस्वामी साहब जो हैं इंडिया के बहुत बड़े एंकर हैं,
بڑے صرف میرے خیال میں شاید عمر میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ دماغ جو ہے ان کا، جیسے انسان بڑا ہوتا ہے دماغ بھی بڑھتا ہے، یہ کامن انسان کی بات ہے، کامن انسان میں، عام انسانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ارناب گوسوامی صاحب جیسے جیسے میرے خیال میں بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کا دماغ کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایک الزام انہوں نے لگایا کہ سرینا ہوٹل کابل میں 5th فلور کے اوپر ISI، یہ لائیو شو کے اندر یہ جو ہے انہوں نے اپنی ذلت کا سامان خود اکٹھا کیا، لائیو شو کے اندر کہا جی کہ 5th فلور کے اوپر یہ ISI کے آفیسرز رہتے ہیں، جبکہ وہاں پہ اس ہوٹل میں ہے ہی 2nd فلور. تو یہ انڈیا اتنا کیوں بضد رہتا ہے، اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ ایک اول تو خیر ارناب گوسوامی صاحب کی میں کیا بات کروں، وہ تو ہمیشہ سے ہی ان کا جو پالیٹکس ہے وہ بیس ہی ٹارگیٹنگ کے اوپر کرتی ہے. کبھی پازیٹیو بات ان کے منہ سے نہ سنی ہے، نہ مجھے لگتا ہے، یہ میری خواہش رہ جائے گی مرتے دم تک کہ شاید میں کبھی سن سکوں، لیکن پازیٹیوٹی شاید بہت ختم ہو چکی ہے انڈیا کے اندر. یہ آج کے موضوعات ہیں اور ان کی طرف بالکل ہم جائیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع کے حوالے سے جی محمد سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سب سے پہلے ان کے پروگرام میں ویلکم کروں گا. سر السلام علیکم، ویلکم آن دی شو. وعلیکم السلام. سلیم بھائی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سر یہ الیکٹرانک ووٹنگ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے پاکستان میں. الیکٹرانک ووٹنگ نہ ہو گیا پتہ نہیں میدان جنگ بن گیا. اعظم سواتی صاحب پتہ نہیں تلوار بس انہوں نے نہیں نکالی، باقی تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو سب کر جاؤں گا، ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ساتھ بابر اوان صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اکثر کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کو اس پہ تھوڑا اعتراض ہے، جبکہ بابر اوان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کی کمیٹی بنا لیں، ہم ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تو سر یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے مسئلے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ سر الیکشن EVM کا جو سسٹم ہے، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 218 اور 219 کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کو ارینج کرنا، الیکٹرک لا بنانا، الیکٹرک رول بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو کہ آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی علم میں ہوگا اچھی طریقے سے کہ الیکشن کمیشن نے EVM ووٹ کو 37 آبجیکشن کے ساتھ ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے 37 آبجیکشن اپنے سبمٹ کیے ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمانی افیئرس میں. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم EVM سسٹم پہ اس وقت نہیں جا سکتے. اچھا حکومتی اس وقت تمام پارٹیز لیٹ می ٹو کلیئر، اس وقت تمام پارٹی اپوزیشن سے جتنے بھی پارٹیز تعلق رکھتے ہیں تمام پارٹیز اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں EVM کو. ایک ہی پارٹی ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہر ایشو پہ ضد لے کے بیٹھتا ہے، اپنے ذاتی انا لے کے بیٹھتا ہے، اس کو اپنی ذاتی انا سمجھتا ہے کہ نہیں جی مجھے جو ہے وہ اگلا الیکشن 2023 کی EVM کے تھرو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو EVM کے تھرو اگر آپ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ اٹ شل بی دا ڈیوٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ دا الیکشن اینڈ ٹو میک سچ arrangement as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law. ٹھیک ہو گیا. And that corrupt practices are guarded against. یہ آرٹیکل جو ہے وہ 218 کی سب کلاس 3 میں آپ کو کانسٹیٹیوشنسی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس پاکستان کو اپنے خواہشات کے مطابق تو نہیں چلا سکتے نا، ہم اس ملک کو ایک ریاست ہے، اس کو ہم آئین کے مطابق چلا سکتے ہیں. تو آئینی طور پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کس طرح سے منعقد کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی عوام نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ٹیکنیکلی بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھو آپ EVM کی سسٹم پہ الیکشن کرنے جاؤ گے تو آپ کی جتنی پولنگ اسٹیشن ہیں پاکستان میں ٹوٹل چاروں صوبوں میں ایک ہی دن آپ کو الیکشن کرنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشن میں آپ جو ہے وہ EVM کی میکینکس جو ہے وہ آپ ڈپلائی کر کے الیکشن کروا لیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں ہم نے صرف ریزلٹ کے لیے ایک میکنزم بنایا تھا، اس میکنزم کو ہم چلا نہیں سکتے. تو پوری سسٹم کو ہم ایک دم سے جو ہے وہ الیکٹرانک مشین پہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا تو ویسے اگر کوئی پارٹی بنا لی جائے آپ کی طرف سے، ایک کمیٹی بنا لی جائے اور وہ بیٹھ کر اس پہ بات کرے، تو اس میں کوئی اعتراض ہے؟ کیا اپوزیشن بیٹھ کر بات نہیں کر سکتی؟
اس سے اپوزیشن بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتی ان کے ساتھ؟ کیونکہ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کمیٹی بنا کے بیٹھ لیں، مطلب بیٹھ جائیں سب، بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. تو کوئی اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو اس بات کرنے کے اوپر اس حوالے سے؟ دیکھو، بات کمیٹی بنانے کرنے کا دروازہ ہمیشہ ہر ایشو پہ پولیٹکس میں کھلنا چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے. ہاں لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اس کی رسپانسبلٹی جس ادارے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. وہ ادارہ اگر مطمئن نہیں ہے اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ کل یہ ای وی ایم کے تھرو اگر چالو کمیٹی مطمئن ہو کے الیکشن بھی کروا لے تو الیکشن کا فیئر اینڈ فری کرنے کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ عائد ہوتا ہے، جبکہ وہ مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ادارہ ایک آزاد ادارہ ہے جس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے ہیں، اب اس کی آبجیکشن جب تک ختم نہیں ہوتے اس وقت تک میرے خیال میں کمیٹی کا بیٹھنا بے معنی ہوگا. کمیٹی کیوں بیٹھے گا؟ کیا فیصلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے بے معنی ہے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مختلف وزراء اس طرح کر چکے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اسمبلیز میں بھی، تو یہ کون سی سیاست کی طرف ہم چل پڑے ہیں سر؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے پورا پاکستان آپ لوگوں کو فالو کرتا ہے. یہ وزراء اگر یہ کریں گے، اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے، تو آپ کو نہیں لگا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا ہماری یوتھ کے اوپر بھی؟ یہ میں کہتا ہوں یہ پولیٹکس میں ایک یہ عنصر جو شامل ہوا یہ 2018 میں شامل ہوا. اچھا، اس سے پہلے اس طرح کی لینگویج یا اس طرح کی رویے پولیٹکس میں آپ کو بالکل کہیں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ رویہ ہے جس سے ہم پاکستان میں پولیٹکس کو یا پولیٹیشنز کو ہم ایک کنسپٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹکس اس طرح سے اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں اور یہ انتہائی غیر ذمہ داری والا ایک رویہ ہوتا ہے. دیکھو، پولیٹیشین وہ ہوتا ہے ایک میچور پولیٹیشین، لیجسلیٹر کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے آپ کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبران ہو، صوبائی اسمبلی کی ممبران ہو، سینٹ کی ممبران ہو، دے آر دا لیجسلیٹر. بالکل ایسا ہی ہے. لیجسلیٹر کا لینگویج اس طرح کا ہوگا تو پھر عام کیا میسج جائے گا کہ یہ آپ اگر کسی چیز کو لے کے پراپرلی وتھ آرگومنٹس آپ کہیں پہ بحث نہیں کر سکتے، کسی آپ اپنے مقصد کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، تو آپ ہائپر ہوتے ہیں اور غلط لینگویج استعمال کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے. اس سے امیج سب کا خراب ہو رہا ہے، امیج خراب، پوری پولیٹیشین کا امیج خراب ہو رہا ہے، پوری پولیٹکس کا امیج خراب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے یہ عنصر جو ہے وہ 2018 کی الیکشن کی بعد پولیٹکس میں آیا. اس سے پہلے بھی آرگومنٹس ہوتے تھے، بحث ہوتے تھے. گو کہ میرا موقف صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ مجھے اخلاق کی دائرے میں رہتے ہوئے آرگو کرنا چاہیے، مجھے بحث کرنا چاہیے. یا تو میں اگلے کو کنونس کر لوں یا تو اگلا مجھے کنونس کر لوں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ جو ہے جذباتی ہو جائیں اور اول پول بکنے شروع کر دیں اور جو ہے وہ آپ وہ لینگویج استعمال کر لیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی یہ بتائیں کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں اور پیپلز پارٹی کے ابھی ریسنٹ الیکشنز میں بھی دیکھا سندھ کے اندر تو کچھ آپ کا رزلٹ اچھا ہے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو کچھ خاص رزلٹ آپ لے نہیں سکے. تو ابھی پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ ہے خاص طور پہ کمنگ الیکشنز کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ سے آج پہلی دفعہ بات ہو رہی تو میں بالکل جاننا چاہوں گا آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک وہ پارٹی ہے جس میں یہاں پہ پولیٹکس میں بہت سارے عروج اور زوال ہر پولیٹکس پارٹی ٹھیک ہے نے دیکھے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا پارٹی ہونے کے ناطے جس کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ ملا ہے اور یہ اپ ڈاؤن پہلے بھی آتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا میں تو 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا وہ پوری دنیا کو پتا ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے، آپ کی ناظرین کو بھی پتا ہے. اگر آپ مینیج کر کے ریزلٹ دیں گے تو آپ کی مرضی کے ریزلٹ اس طرح سے نکلیں گے. باقی یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ پہلے بھی اس ملک کی سطح پہ اگر ڈیلیور کیا کسی پارٹی نے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. میں آپ کو اس ملک کی کانسٹیٹیوئنسی سے لے کے اب 1973 کی آئین جس کی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو حوالہ دے کے بیان کر رہا تھا کہ وہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی بنتی ہے، یہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ کنسنسس پاکستان پیپلز پارٹی نے پیدا کیا اور اس ملک کو آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس ملک کو ایٹمی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا. اس ملک کو سیاسی ویژن پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آپ نے ایک ٹیمپریچر یہاں چیک کیا ہوگا سندھ میں بھی اور اوور آل ملک میں بھی
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کی ہے، فالوئنگ بھی ٹھیک ہو گیا. موجود ہے اور سلیم پاکستان بھائی مجھے پیپلز مجھے پارٹی 2 انشاءاللہ منٹ دیجیے گا پلیز. 2023 ٹھیک ہے میں سلیم بھائی, آپ کو اس ملک میں بہترین رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے سلیم بھائی, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. پی ٹی آئی سے نمائندگی کریں گے ہنس مسرور صاحب نے, میں جوائن کیا, میں ان کو پروگرام میں شامل کروں گا. ہنس بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ کیا آپ نے میدان جنگ بنا دیا, اعظم سواتی صاحب تو ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں, لڑ پڑیں گے, یہ کر دیں گے, بہت سارے الزامات لگا دیے ہیں. الیکشن کمیشن جو کہ خود مختار ادارہ سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کچھ اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے؟ سر ویسے تو آزادانہ ہی ہے, خود مختار ادارہ ہی ہے, تبھی تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ جو ہے مخالفت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ والا حال تو نہیں ہے نا کہ جو فون کر کے معاملات سیٹ کیے جاتے. دوسری بات یہ کہ ہمارا سٹینس وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, پاکستان میں جو بھی ہمارے سسٹمز ہیں ان کو ترقی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور الیکٹرانک ووٹنگ پہ آنا چاہیے ہمیں. جیسے انڈیا میں پہلے ٹرائل ہوا تھا, پہلے 2-3 جنرل الیکشنز میں ٹرائل ہوا تھا, اس کے بعد جب فائنل ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے اس میں انہوں نے 100% جو ہے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ پہ کیا. تو ہم بھی ذرا سٹارٹ تو لیں. سٹارٹ کہاں سے لیں؟ مطلب 2023 کے جنرل الیکشن سے سٹارٹ لے لیں یا اس سے پہلے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے؟ لے سکتے ہیں, بلدیات سے لے سکتے ہیں, ہم بلدیات سے لے سکتے ہیں, ہم ایک سٹی سے لے سکتے ہیں, ہم ایک ضلع سے لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آل اوور پاکستان اس کو لانچ کیا جائے. الیکشن کمیشن بتائے کہ بھئی ہم یہاں تک کر سکتے ہیں, اتنا ہماری کیپیسٹی ہے, فی الحال اس طرح وہ کریں. اچھا, الیکشن کمیشن نے جب آلریڈی موو تو کرنا ہے, انہوں نے جب آلریڈی 27 تقریباً آپ کو پوائنٹس دے دیے ہیں, 37 ایگزیکٹ فگر 37 پوائنٹس آپ کو دے دیے ہیں کہ یہ وہ ایشوز ہیں, تو اس کے بعد پھر اتنی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان 37 پوائنٹس کو میرے خیال میں آپ کور کر دیں, ان کو سیٹسفائی کر دیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ والے پوائنٹس جو ہے نا, اگر آپ ایلفی والے پوائنٹس کو پوائنٹس کہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارا سر پوائنٹ از اے پوائنٹ سر, وہ ایک ادارہ ہے, کل کو الیکشن خراب ہوں گے تو ذمہ داری تو وہ لے گا, آپ کی حکومت میں بات تو نہیں آئے گی. سر آپ کیمرہ کیوں یوز کر رہے ہیں, آپ موبائل کیوں یوز کریں, کوئی ایلفی ڈال دے تو میں ایک بات کر رہا ہوں نا, میں تو پرسنل اپنے لیے یوز کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ہو رہی پورے ملک کے الیکشن کروانے والے ادارے کی, تو ان کے میرے خیال میں تاثرات بالکل ٹھیک ہیں, وہ اپنے اوپر بات تو نہیں آنے دیں گے نا سر. انیشیٹو الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انیشیٹ ہی الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے تھا کہ ہم اب ووٹنگ سٹائل جو ہے چینج کرنے لگے. اس پہ لوگ بہت سارے ہم نے لیا, تو میرے خیال سے ساتھ دینا چاہیے. اور اگر جو 35-37 جو بھی نکات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, اگر وہ ریزنیبل ہیں تو. کافی اس میں ریزنیبل نہیں ہے جن کو دور کیا جائے گا. اور مجھے یہاں جہاں تک لگ رہا ہے کہ ہمارا نیکسٹ بلدیات یا پھر ہو سکتا ہے جنرل الیکشن میں ایک پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ ہی ہوگا. آپ بضد ہیں, چاہے الیکشن کمیشن مانتا ہی نہیں مانتا, آپ کسی بھی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کروا لیں گے. سر لیٹس موو, آگے بڑھیں سر, ہم ترقی کریں, ہم کیوں اتنا پیچھے رہیں, ہم کیوں ابھی تک پرچیوں کے چکر میں لگے رہے ہیں. لیٹس موو یار, ہم اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر اب کل سے ہم موبائل توڑ دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ تار لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلیں گھوم پھر کے آپ موبائل پہ آ جاتے ہیں, میں خیر وہ یہ پرسنل چیزیں ہم بات کر رہے ہیں. موبائل نہیں, لیپ ٹاپ توڑ دیتے ہیں. اور سر پرسنل چیزوں پہ آپ آ رہے ہیں نا, ہم تو پوری یوز کریں گے نا, بڑے پیمانے پہ یوز بات کر رہی ہے. نیشن کیا کیا نہیں یوز کر رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا موبائل میں کیا کیا یوز نہیں, ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا نثار چیمہ صاحب نے جوائن کیا مجھے پلیز اگر. اچھا نثار چیمہ صاحب کنیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. نثار چیمہ صاحب کو بھی ہم کامنٹ لے لوں گا. جب تک آپ کی بات کے اوپر میں سلیم بھائی کا وہ لے لیتا ہوں ویو. سلیم میں کیا کہیں گے, آپ نے سنا پی ٹی آئی کا موقف؟ میں نے وہی کہا کہ موقف سیدھا سا یہ کہ جو ہمیں پاکستان کا دستور کہہ رہا ہے, دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہمیں کہتا ہے, اگر ایک ادارہ بااختیار ادارہ ہے اور وہ جو ہے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس کی تحفظات ہیں. اب جو ادارہ ذمہ دار ہے جس کو الیکشن کروانا ہے اس کی تحفظات ہیں. اب کل اس الیکشن کی رزلٹ کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس سے میں میرے خیال میں اس بحث کو یہاں رک جانا چاہیے. جب الیکشن کمیشن کی آبجیکشنز آ گئے آپ کی جو ہے وہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے, تو اس کی بعد جو ہے وہ یہ بحث نہیں ہونا چاہیے. اب یہ الیکشن کمیشن کی اوپر چھوڑ دیا جائے کہ اگر آیا وہ مناسب سمجھتا ہے, وہ مطمئن ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا, سافٹ ویئر کو الٹرنیٹ نہیں کر سکتے, اگر وہ مطمئن ہے تو سر پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی اپوزیشن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ سکندر سلطان صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں, ان کے اوپر ان کی تو ہائرنگ ہی وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ہوئی تھی, تو اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں؟ ان کا مدعا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں, یہ اپوزیشن جواب دے رہی ہے, الیکشن کمیشن خود مختار نہیں ہے, ان سمپل ورڈز.
सर इलेक्शन कमीशन को हायर किसने किया था, वो किसकी मकसद आपको याद नहीं है कि कहा सर वो कह रहे हैं, वो ये भी कह दिया कि मजबूरन हालात ऐसे हो गए थे। ऑनेस्ट ऑफिसर है, बहुत ऑनेस्ट है, उसको ऑनेस्टी और उसकी ईमानदारी की बुनियाद पे तो इन्होंने खुद लगाया उसको इलेक्शन कमीशन। अब क्या हो गया? ठीक है ये तो आज उन्होंने कहा है ना वैसे कि हम मजबूर थे लगाने के लिए, पता नहीं क्यों मजबूर थे। मैं पूछ लेता हूं हंस भाई से। हंस भाई, हंस भाई अगर आप मुझे सुन सकते हैं। अच्छा हंस भाई, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बताएं कि आप खुद तैनाती करते हैं, सब खुद से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको एतराज है, या तो आप कोई ऐसी हुकूमत चाहते हैं, ऐसे इदारे चाहते हैं जो हुकूमत के आगे बोले जी जी हुजूर क्या करना है हुक्म कीजिए? नहीं, जी हुजूर की बात नहीं है, जी हुजूर की बिल्कुल भी बात नहीं है। इनका जो तैनाती का जो भी मामला है वो जाहिर सी बात है हमने इनको रखा था, उसके बाद उस वक्त के हालात के हिसाब से होगा हर चीज जो होती है। दूसरी सबसे मेन चीज ये है कि यू आर राइट कि अपोजिशन को बहुत बुरा लगा है कि यार हम डिजिटाइज हो रहे हैं। अच्छा, कौमें डिजिटाइज होने के लिए तड़प रही होती हैं और हम वो कौम है जो डिजिटाइज नहीं होना चाह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। लेट्स मूव, एंड मैं अपोजिशन को भी कहता हूँ कि जरा एक ट्रायल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी वैसे भी तो पहले भी तो हल्के खुलते हैं, उनमें री इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें भी री इलेक्शन अगर फेल हो गया तो इसमें भी री इलेक्शन हो जाएगा। इट्स ओके, लेट्स ट्राई इट ना। एक दफा ट्राई तो करके देखें, क्या अगर एक चीज खराब है तो सामने आ जाएगी, सही है तो पता नहीं चलेगा। देखिए 2-4 लोगों के चेक करने से चीज का जो है ना वो नहीं आता है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जब तक मासेस नहीं करेंगे, एक हल्का 2 हल्के आप इस पे डालें, देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या। एक ट्रायल इलेक्शन कर लें या एक ट्रायल दे दें इलेक्शन में, तो इसमें बुरा नहीं है। बाकी ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये बड़े तरीके से चीज होने वाली है, बट क्या है कि प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है? धांधली नहीं हो सकेगी, वोट चोरी नहीं हो सकेंगे, फॉर्म 45 नहीं रुक सकेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकेंगी, तो इस वजह से जो है प्रेशर जनरेट किया जाएगा। दुनिया को पता है कि यहाँ पे कौन कौन धांधलियां कर चुका है, किस तरह कर चुका है, क्या क्या मेथड्स होते थे। 4 हल्कों की बात हुई, तो इट्स फाइन। ये डर सिर्फ यही है कि यार देखो ये अगर हो गया तो धांधली नहीं हो सकेगी। चलें, सारी बात आपने वहीं जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आके खत्म हो गई। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि चीमा साहब से बात हो जाती, लेकिन चीमा साहब शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस मौजू को मैं यहीं पे फिलहाल अख्ताम इसका करूंगा। अभी दूसरे मौजू की तरफ जाना है, मौजूद मेहमान हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की खासतौर पे बात हो रही थी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उसे पहले कवर करना जरूरी था, लेकिन उसके अलावा भी एक और मुद्दा जो है वो जन्म ले रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बात करेंगे। एक जो है खासतौर पर वो जो पहला, इसमें भी 2 हमारे मुद्दे हैं जो इस हवाले से ही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी मौलाना अब्दुल अजीज साहब की लाल मस्जिद का वाकया। मेरे ख्याल में जो शायद अभी यंगस्टर्स देख रहे होंगे उनको इस वाकये का ना पता हो, लेकिन ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो पूरा एक सिलसिला हुआ उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। मुशर्रफ साहब की कहते हैं जी कि उनकी जो पूरी मकबूलियत थी उसमें कमी जो है वो इसी वजह से हुई कि उन्होंने लाल मस्जिद के ऊपर अटैक किया था। अगर आप इनसे मुशर्रफ साहब के का फीडबैक लेते हैं या उनके साथ जितने भी इत्तेहादी थे उनसे पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं जी कि हमें मजबूर किया गया, आर्मी पे अटैक किया गया, गोलियां बरसाई गई, अंदर असले की क्या वजूहात थी, असला होना ही क्यों चाहिए तालीमी इदारों के अंदर, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा मदरसा जिसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हों, वो डंडा बरदार फौज क्यों निकल आती है, वो क्यों दुकानों को तोड़ती है, और बड़ा एक सिलसिला रहा माजी में। तो आज हम माजी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, माजी में जाऊंगा, लेकिन जब जनरल साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, मोइनुद्दीन हैदर साहब, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे माजी के हवाले से। इस वक्त करंटली क्या हुआ है? करंटली ये हुआ है कि पाकिस्तान में उसी जगह वही लाल मस्जिद दोबारा से वहां पे झंडे लग रहे हैं तालिबान के, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब की एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें जो खासतौर पे सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग खड़े हैं बाहर, जो झंडा उतरवाना चाहते थे, ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे साथ साथ, उनको वो जाते हैं और कुछ अल्फाज जो वो कहते हैं वो इस तरह के होते हैं कि तुम लोग ये नौकरियां जो है वो छोड़ दो। अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, नौकरियां छोड़ दो, तालिबान आ रहे हैं,
اور پاکستان کے طالبان تمہارا حشر خراب کر دیں گے. اب یہ کس سینیریو میں انہوں نے کہا ہے, مطلب کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم طالبان سے دشمنی لے رہے ہیں, یا یہ کس طالبان کی بات ہو رہی تھی؟ کیا خاص طور پہ ٹی ٹی پی کی ہی بات کی گئی ہے, تحریک طالبان پاکستان کی بات کی گئی ہے؟ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس کے بعد ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کے اوپر کچھ دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں, جس کے اندر عوام کو اکسانے کی, سیکیورٹی فورسز کو خاص طور پہ ان کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو کرنے کی, اسلحہ اور غیر قانونی اسلحہ, ایک ہوتا ہے اسلحہ, غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ اندر رکھنے کی, خاص طور پہ اپنے جو جتنا بھی جگہ ہے لال مسجد کی جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں پڑھتی ہیں, وہاں پہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دوبارہ سے وہی ایک ایلیمنٹ کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی سچویشن مزید سیریس ہو سکتی ہے یا سچویشن کو یہی کنٹرول کر لیا جائے گا؟ دس از دا کوسچن فار ٹونائٹ شو, اینڈ لیٹس سی کہ آج ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. مبشر بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر کالمنسٹ ہیں, ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا. سب سے پہلے سر السلام علیکم. مبشر بخاری صاحب, سر السلام علیکم. حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ سر بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ سر, آج آپ نے جوائن کیا. مبشر صاحب کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, لیکن موضوع بہت نازک ہے اور میرے خیال میں آپ جیسا فہم رکھنے والا شخص اس پہ بخوبی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کر سکتا ہے. مجھے سر پلیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو لال مسجد کا واقعہ, ایک تو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہوا, مشرف صاحب کی کہتے ہیں حکومت بھی شاید اسی ایک مسئلے کی وجہ سے چلی گئی, 60% انہوں نے اس مسئلے نے ان کو ہٹ کیا, ان کی ریپوٹیشن کو. دوبارہ سے یہ مسئلہ اسلام آباد میں دیکھا گیا طالبان کی آمد کے بعد, انہوں نے جھنڈے لگائے, جھنڈے لگے رہے, جھنڈے خیر اب تو اتروا دیے گئے, لیکن اس کے باوجود آپ نے بھی شاید ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی, مولانا عبدالعزیز صاحب جو اور خاص طور پہ منتظمین بھی ہیں, انہوں نے بھی کچھ بدتمیزیاں کی ہیں. وہ جاتے ہیں باہر, پولیس والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, کچھ سلسلہ ہوتا ہے, طالبان کی دھمکی دیتے ہیں, اور اب ان کے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا. تو اس پوری صورتحال کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, یہ لال مسجد کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی شوگر کوٹڈ ورڈز میں بیان کیا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مدرسہ ہماری اسٹیٹ پالیسی کو کافی سرو کر چکا ہے افغان جہاد کے دوران. ان کے جو والد محترم تھے مولانا عبداللہ صاحب, انہیں ضیاء الحق صاحب کے وہ بڑے قریبی دوست تھے اور انہیں کافی سپورٹ کیا گیا. اور یہ لال مسجد کی امپورٹنس جو ہے جہادی نیٹ ورکس میں اپنے یہاں پہ بہت امپورٹنٹ مدرسہ یہ سمجھا جاتا ہے. کنیکشنز بڑے اسٹرانگ ہیں, اور اس کے بعد مشرف دور میں جو ہوا وہ شروع میں ہمارا میڈیا مطلب جس طرح چلتا ہے, جب وہاں سے چائنیز خواتین کو اٹھایا گیا یا ان کو تھریٹ کیا گیا, اس کے بعد سیج کیا گیا, اور جو سارا ہوا اور اس کا فال آؤٹ جو ہوا, اس کے نتیجے میں ایک غازی فورس بنی. غازی فورس عبدالرشید غازی صاحب کے نام پہ بنی تھی, اور اس کے بعد ایک خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں. اچھا, ابھی بھی دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی بھی اپنے گھر پہ کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرائے گا, فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہم کسی برادر اسلامی ملک کا ہی جھنڈا لہرا دیں اپنے گھروں پہ, تو اس کا فوراً نوٹس لیا جائے گا اور فوراً دیکھا جائے گا جا کے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ طالبان نے ادھر حکومت سنبھالی اور ہم طالبان کے گیت بھی گا رہے ہیں, ہم ان سے اچھے تعلقات کے بھی ہیں, ایسی صورتحال میں آپ طالبان کے جھنڈے لہرا کے کیا ریٹ آف پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں, یا اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں؟ دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے. مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, کنیکشن اگر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں یا ریٹ آف پاکستان کو چیلنج کر بھی رہے ہیں, so what can be the reason behind that? آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مولانا صاحب ہیں وہ گیلونائز کرنا چاہتے ہیں, وہ گروپس جو ان ایکٹیو بیٹھے ہیں یا وہ جو ہم خیال لوگ تھے جو دور ہو کے بیٹھے ہیں, ایسی صورتحال میں انہیں گیلونائز کرنا چاہتے ہیں. کوئی پولیٹیکل سپورٹ بھی مسٹر کرنا چاہ رہے ہوں گے, ملٹیپل پرپز اس کے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے, میں ذرا مولانا صاحب کا فکرہ اگر دہراؤں اور آپ کو پھر اس کو میں ماضی سے لنک کروں گا, جب لال مسجد کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اس وقت ان کی اہلیہ ام حسان نے یہی فکرہ جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کر لیں, ہمارے جب مجاہدین آئیں گے اور وہ جب خود کا حملے کریں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہوگا سر, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں.
سر مجھے معین الدین حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے اور بہت ہی نامور شخصیت پاکستان کی، ان سے میں لازمی طور پہ جانا چاہوں گا، سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، سر معین الدین حیدر صاحب جی سر السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر سے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں سر، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے آپ پوری چیزوں کا ایکسپلین کرتے ہیں ان ڈیپتھ نالج کے ساتھ اور ایگزیکٹ فگرز کے ساتھ۔ سر لال مسجد، میرے خیال میں اس سے آگے مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ سے کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو میرے سے زیادہ آپ کی نالج میں ہوگا، سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ آج سے کئی سال پہلے لال مسجد میں ایک آپریشن ہوا تھا، بہت اس کے افسوسناک بھی تھا، ہولناک نتائج بھی اس کے نکلے، اور لیکن ہمارا خیال تھا کہ لوگ اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے کہ اپنے جو طالب علم ہیں جو قرآن اور حدیث سیکھنے آئے ہیں ان کو ہلاکت میں نہ مبتلا کیے جائے، نہ ڈالا جائے، نہ اس قسم کی کنفرنٹیشن اپنی لا انفورسنگ ایجنسی سے کی جائے۔ تو لیکن نظر آتا ہے کہ بس اس سے جس طرح سبق سیکھنا چاہیے تھا نہیں سیکھا گیا، اور پھر دوبارہ سے رائفل لے کے وہاں بیٹھنا مدرسے میں جہاں پر قرآن اور اس کی تعلیم ہے، وہاں کیا کام ہے رائفل کا، یا اوپر جو ہے ہتھیار بند لوگوں کو چڑھانا، یا اپنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج کرنا ہے، تو ایسے مناسب نہیں ہے۔ ایک ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو اس کے قانون کی پاس کرنا، قانون کو پر جو ہے اوپر نافذ کرنا تو ضروری ہے سر، اور اس سے پھر آپ کو پتہ نہیں تو بہت پھر حالات بگڑتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، ہم آپ کو ماضی میں اگر لے جائیں دوبارہ سے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ بڑی ان ڈیپتھ بتاتے ہیں اس بارے میں صورتحال کو ایگزیکٹلی۔ وزیر داخلہ، بطور وزیر داخلہ اس طرح کی صورتحال کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریاست کی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کوئی ایکشن لینا جس طرح ماضی میں لیا گیا، یا آپ کو لگتا ہے اگنور کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ مسئلہ بڑھ جائے تو بہتر ہے آپ کچھ اور طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے، یہ جو آپریشن ہوا تھا لال مسجد کا، یہ تو میرے انٹیریئر منسٹری چھوڑنے کے کئی سال کے بعد ہوا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہاں ہتھیار بند لوگ موجود ہیں اور لڑنے بھاگنے پہ آبادہ ہیں، اور وہ آس پاس کی بلڈنگوں پہ قبضے کر رہے ہیں کہ زمین کو زبردستی جو ہے قانون کو توڑ دیا کرتے تھے جا کے ڈنڈوں سے۔ دوسری بات، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پولیس کے ان کو پکڑ کے اپنے پاس لا کے ہاسٹیج بنا رہے ہیں۔ جی اب یہ جو ہے کوئی ریاست یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی، اس پر تو قانون کی عملداری بالکل ٹوٹ جائے گی اور ملک میں انارکی پھیل جائے گی، تباہی لوگوں نے بھی اس وقت میرے خیال میں کچھ جرنلسٹ نے بھی بڑا لوگوں نے پریشر ڈالا تھا پرویز مشرف پر کہ ایکشن لیا جائے اور اس طرح ان کو نہ چھوڑا جائے کہ قانون کو جو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ لیکن سر جب ایکشن لیا گیا، جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی مشرف صاحب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد کافی لوگ جو تھے وہ اس ایکشن کے خلاف بھی ہوئے اور بہت جانی نقصان بھی ہوا۔ اب یہ تو مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے جو لوگوں نے وہاں بھیجے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، ان کی جان کو ہلاکتوں میں نہ ڈالیں، اور ایک افسوسناک واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے، اس سے سبق سیکھیں، اور حکومت جیسی بھی ہو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی بات ماننی پڑے گی آپ کو، ان کا حکم ماننا پڑے گا آپ کو، اور یہ حکومت جو ہے اسلامی ملک کی حکومت ہے، یہاں پر الحمدللہ اسلام کے قوانین اور سب چیزیں کافی حد تک فالو ہو رہی ہیں، الحمدللہ بہت سے مسلمان ملکوں کی نسبت یہاں پر لوگ جو ہے بہت اسلام پر کاربند ہیں یہاں پر۔ جی بالکل ایسا۔ تو مولانا صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری اس قسم کے ایکشن نہ کریں جس سے کہ وہاں پر بدامنی پھیلے۔ اب یہ جو سر یہ جو بیان آیا ہے بحیثیت سابق وزیر داخلہ، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جو اس ویڈیو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں، پاکستان کے طالبان آپ کا حشر کر دیں گے، اپنی نوکریاں چھوڑ دو، اس بیان کو سر آپ کیسے لیتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان کے جو کروڑوں شہری ہیں آپ ان کو ایک قسم کے تھریٹ کر رہے ہیں کہ فلانا آئے گا تو آپ کو سیدھا کر دے گا، آپ اس کی بات سنیں، مطلب آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ یہ تو مطلب کہ کچھ صحیح طریقہ نہیں ہے اس قسم کا مطلب کرنے کا، اور آپ نے ملک کو آپ خون خرابہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سر؟ طالبان پاکستان والے آ جائیں گے، اب ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کی اگر چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھی نہیں ہے یہ تو سر، ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست کو ان باتوں کو روکنا چاہیے، چاہے ڈنڈے کے زور پر سے بھی کرنا چاہیے، بصیرت سے بھی، ڈائلاگ سے بھی، نہ ضرورت پڑے تو پھر ان کو ٹھیک ہے قانون نافذ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل جی کرنا چاہیے۔ میں ایک اور مدعا ہے سر اس پہ واپس آتا ہوں، لیکن پہلے میں بخاری صاحب سے بھی اس پہ بات لے لوں۔ بخاری صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ ارناب گوسوامی صاحب جو ہیں، جاتے جاتے اس پہ آج مجھے لازمی بات کرنی تھی،
یہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ان کو اچانک سے خیال آتا ہے, خواب آتا ہے, کیسے کیسے بیٹھے بیٹھے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. آئی ایس آئی کے بارے میں پتہ نہیں آئی ایس آئی والے ان کو بتا کر جاتے ہیں ان کے گھر میں کہ بھائی یہ ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, اور ہمیشہ جتنی بھی وہ خبریں دیتے ہیں ساری جھوٹی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اتنے بڑے وقار کا جو صحافی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کو بلیم کرنا اور اسی وقت ذلیل ہو جانا, یہ سر یہ اس میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, انڈین میڈیا کی اس پالیسی کو؟ دیکھیے انتہائی ارریسپانسبل جرنلزم اسے کہا جاتا ہے, اور جب آپ اتنا نام آپ کما لیں ایک فیلڈ میں تو آپ کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ اسی رو میں بہ رہے ہیں جس میں مطلب مودی صاحب کا پریپیگنڈا مشینری ساری اس وقت بہ رہی ہے. ارناب صاحب بھی اس کا شکار ہو گئے, لیکن بندے کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوتا ہے. آپ ایک کریئر جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنے کریئر کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی, چونکہ آپ لوگ ہمارا مطلب چلیے ہم بھی جرنلسٹ ہیں, ہم فیکٹس کا خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, لیکن نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ جھوٹ کا بہتان نہیں باندھتے. لیکن یہ ساری باتیں میننگ لیس ہو جاتی ہیں جب ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ سامنے آئی کہ انڈیا چونکہ اس طرح کا ایک فالس پروپیگیٹ کر رہا ہے تو یہ اس کا ایک اپنی طرف سے ٹیکٹک ہے, اور وہ ایکسپوز بھی ہو گئے, اور نتیجے میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا سوائے رسوائی کے. بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی انتہا پسندی آتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہی معاشرے کو نگلتی ہے, اور یہ اب چونکہ انڈیا میں یہ شروع ہو چکا ہے تو ارناب صاحب کو پاکستان کی بجائے اپنے ہاں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی فکر کرنی چاہیے جو آلریڈی ان کے سیکولر امیج کو نگل چکی ہے. جی جنرل صاحب, سر کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس طرح کی جو آئی ایس آئی کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں انڈین میڈیا کے سب سے جو وقار والے جسے آپ کہتے ہیں سب سے ایلیٹ جو ان کے جرنلسٹ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں, آن سکرین ذلیل ہو جائیں, اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے؟ سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ جی ہاں, میرے خیال میں ہندوستان کے جو جرنلسٹ ہیں ان کا ٹی وی جو ہے وہ ٹوٹلی جھوٹ, بے بنیاد اور بغیر کسی غیر حقیقت پسندانہ ٹائپ کے ان کے جھوٹے تجزیے ہیں. بار بار منہ کی کھاتے ہیں, بار بار ان کا جھوٹ سامنے نکل کے آ جاتا ہے, ان کی جگہ سائی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر باز نہیں آتے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی عقل کے اوپر کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کی باتیں بے سروپا جو کر رہے ہیں وہ ساری جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں, تو وہ تو اپنا اعتبار کھو رہے ہیں اور کھو بیٹھے ہیں کافی حد تک. اور یہ حرکت رہی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اوپر یک طرفہ پروپیگنڈا جو ہے دنیا سمجھ جائے گی, پھر ان کی سچ بات کو بھی لوگ جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. سر جاتے جاتے ابھی ایک خبر مجھ تک پہنچی ہے, میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تو اسی وقت اتفاق سے مجھ تک یہ خبر پہنچی, آپ سے میں صرف اسی پہ پروگرام کلوز کروں گا. سر یہ آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم سیکیورٹی تھریٹ کو, کیونکہ آپ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں ماضی میں, اس کو بنا کر جواز وہ چلے گا واپس. اب انگلینڈ نے بھی منع کر دیا پاکستان آنے سے. سر اس صورتحال کو آپ کتنا سیریس دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی بس یہ تو ان کی جو ہے ایک ہی پہلی کے چکے بٹے ہیں سارے. ویسٹ والے جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف ان کو آپ کو پتہ ہے بغض رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر 5-6 دن سے پریکٹس کر رہے تھے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. اور اب انہوں نے کیا تو انہوں نے بھی بہانہ بنا دیا. اب انگلینڈ نے بھی بہانہ بنا دیا. بالکل ہاں, مطلب اسی قسم کا. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں کتنا کووڈ پھیلا ہوا تھا, لیکن ہندوستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے تھے, ہوائی جہاز کے سفر کے پاکستان کے اوپر بند کیے ہوئے تھے جو 22 تاریخ سے کھل رہے ہیں. یہ سب پالیسیاں ان کی جو ہیں وہ یک طرفہ ٹائپ کی ہیں, مناسب نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا, انصاف والے پہ مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سر بہت شکریہ, آپ کا وقت لیا میں نے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بات کی. مبشر بخاری صاحب سر بہت شکریہ, کافی ایک جاندار تجزیہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے, بڑی کھل کے آپ بات کرتے ہیں. ناظرین آج کوشش کی جتنے بھی موضوعات اس ویکنڈ کے اوپر خاص طور پہ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں, اس پہ بات کریں, اور ویک کا جو آغاز ہے جو پہلا دن ہے اس میں تمام ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے. انشاءاللہ کل مزید ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آصف ملک کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, فی امان اللہ.